अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास मौजू चल रहा है ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, और उसके हम मुख्तलिफ मसाइल पढ़ रहे हैं ईमान बिल यौमिल आखिर के। और ईमान बिल यौमिल आखिर के अंदर हमने कहा कि बहुत सारे अहकाम और मसाइल हैं जिनको हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो हम जो है वो 7वें मसले पर पहुंचे हैं। आज हम जो है वो दो मसले पढ़ेंगे, एक अल्लाह ताला के नुज़ूल के हवाले से और एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के क़यामत को जो हिसाब लेने का मसला है और मीज़ान, इस पे हम जो है वो दो मसाइल पे आज बात करेंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह कुछ हमारे पास मसाइल इसके रहेंगे, उसको हम अगले लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे, और कुछ सहाबा और इमामा के मसाइल इंशाअल्लाह एक दो लेक्चर हमारे उस पर भी होंगे। तो बाकी चार हमारे लेक्चर, चूँकि अगला हफ्ता शायद आखिरी है, तो उसमें इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बकिया मसाइल हैं जो कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं, हम उन पे बात करें। अगरचे तरतीब कुछ हमने आगे पीछे की है, लेकिन मसाइल इंशाल्लाह हम सारे जो है वो गो थ्रू करेंगे और उनसे गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास, जैसा कि आप सब अहबाब देख रहे हैं, पहला मसला है क़यामत के दिन आना अल्लाह ताला का, यानी अल्लाह ताला का क़यामत के दिन अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए आना। ये एक अकीदे का मसला है और इस मसले से हमें आगाही होनी चाहिए, क्योंकि इस मसले में भी जो मुतकल्लिमीन और जो मुअव्विलीन हैं वो तावीलें करते हैं और इसका इनकार करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के क़यामत को अपने बंदों के लिए फैसला करने के लिए आने का इनकार करते हैं। हालांकि ये मसला जो है वो किताब और सुन्नत से साबित है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान से साबित है तो कुरान को तो मुतकल्लिमीन मानते हैं, तो फिर आपको पता है कि जहाँ जिन आयात में अकीदे के मसाइल साबित हैं उनकी वो तावील करते हैं, उनकी वो बातिल तावील करते हैं। ऐसी तावील करते हैं कि उन नसूस को उनके ज़ाहिर से निकाल देते हैं, और जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नसूस उतारी हैं, कुरानी आयात, वो उस मकसद से ही उनको निकाल देते हैं। और ये भी हकीकत में क्या है, हकीकत में ये भी इनकार है और ये नफ़ी है, और फिर ये तहरीफ भी है। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयात को जो है बदल देना और उनको उनके मानी से, मफाहीम से निकाल कर ऐसे उनके मानी करना कि जो बातिल हैं और वो उस पर दलालत ही नहीं करते। तो ये मसला जो है ये अकीदे का मसला है, और ये बुनियादी मसला है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला तशरीफ लाएंगे। और इस पर जो है ये अल्लाह ताला की सिफ्त, कौन सी सिफ्त है अल्लाह ताला की? हाँ जी, सिफ्त ज़ाती है या फेली? हमने सिफात के बारे में पढ़ा था ना, भूल गए? हमने सिफात के बारे में पढ़ा था, सिफात ज़ातिया और सिफात फेलिया। तो सिफात फेलिया का हमने क्या मेयार और क्या ज़ाब्ता हमने पढ़ा था, याद है कुछ? हमने पढ़ा था ना कि सिफात फेलिया जो है उसमें अल्लाह ताला का इरादा और फेल होता है, अल्लाह ताला का इरादा और मशीयत होती है, और ज़ातिया में अल्लाह की मशीयत और इरादा नहीं होता। तो क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन अपने इरादे और इख्तियार से आएंगे कि नहीं? सर आएंगे सिफाते फेली में। तो ये इरादा है ना, इसमें इरादा है ना जी अल्लाह सर। ताला का, तो फिर ये सिफ्तें कौन होगी? सिफ्तें ज़ाती होगी, सिर्फ फेली होगी? फेली, फेली होगी सर। सिफ्तें फेली होगी, सिफ्तें फेली होगी। लिहाजा अहलु सुन्ना कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जाती, सॉरी, अल्लाह ताला की हकीकी और फेली सिफ्त है। अल्लाह ताला की हकीकी और फेली, फर्क क्या है? हकीकी कहने से हमने इनकार किया या रद्द किया उन पर जो कहते हैं कि ये इससे मुराद अल्लाह के अमर का आना, अल्लाह के हुक्म का आना, या फलां चीज़ का आना, या फलां फरिश्तों का आना, या फलां चीज़ का आना है। तो जो तावील करते हैं ना अल्लाह ताला के आने की कोई और माने में, अल्लाह के अमर का आना, उसके हुक्म का आना, या उसकी रहमत का आना, या फलां चीज़ का आना, तो ये जब हमने कहा ना कि अल्लाह की हकीकी सिफ्त है, इसका मतलब कि वो हकीकत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद उसकी ज़ात तशरीफ लाएगी, नंबर एक। दूसरा, जब हमने कहा कि फेली, इसका मतलब ये कि अल्लाह अपने इरादे से आएंगे, अपने इख्तियार से आएंगे, ठीक है। और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ कायम है, ये सिफ्त अल्लाह ताला के साथ कायम है। और
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اس صفت کا اس بات کرنا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا آنا اور اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا یہ مخلوق کے آنے اور مخلوق کے نزول کرنے کی طرح ہو، مخلوق کے اترنے کی طرح ہو، مخلوق کے آنے کی طرح ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا مجیء اور آنا یہ مخلوق کے اترنے اور آنے کی مثل نہیں ہے، کیونکہ لیسا کمثلی شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہے کہ ایسے کیسے پھر ممکن ہے، ہم کہیں گے بارش کا اترنا کیا بندے کے اترنے کی طرح ہے؟ ہاں جی، بتائیے ذرا، کیا بارش کا نازل ہونا آسمانوں سے نہیں، بندے کے بلندی سے نیچے آنے کی طرح ہے؟ نہیں سر، نہیں، اپوزٹ ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے ان دونوں میں۔ جی اس سر۔ طرح ایک پرندے کا اترنا اور بندے کا اترنا کیا یہ برابر ہے؟ وہ بالکل فرق ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انسان جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر سیڑھیوں سے اترتا ہے اور لفٹ میں آتا ہے تو فرق ہے کہ نہیں؟ جی سر، فرق ہے بالکل۔ تو جب انسان کے صرف انسان کے اترنے میں متعدد کیفیات ہیں، کبھی وہ لفٹ میں آتا ہے، کبھی وہ سیڑھیوں میں آتا ہے، کبھی وہ چھلانگ لگاتا ہے، کبھی وہ ٹپوشیاں لگاتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کیفیات سے مبرہ ہے اور پاک ہے اور منزہ ہے۔ لیکن یہاں یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب مخلوق کے درمیان نزول میں فرق ہے تو خالق سبحانہ و تعالیٰ بلاولا اس کا نزول مخلوق سے مختلف ہوگا۔ لہذا مسئلہ کیا ماننے میں تسلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے آنے اور اس کے نزول فرمانے کو ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ تو یہ ہے کہ تشبیہ لازم آئے گی تو تشبیہ تو مخلوق میں بھی نہیں ہے۔ مخلوق میں کتنی چیزیں ہم نے مثالیں دی، بارش کا اترنا، پرندے کا اترنا، بندے کا اترنا، اور پھر بندے کے اندر مختلف کیفیات ہیں، یہ برابر نہیں تو پھر خالق اور مخلوق کا کیسے برابر ہو جائے گا، اور یہ کیسے اس میں تشبیہ ہوگی؟ لہذا دونوں میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جب مخلوق کے درمیان آپس میں نزول میں اور آنے میں فرق ہے تو خالق میں تو بالاولا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی ذات کو ان متکلمین سے اور ان گمراہ لوگوں سے اور ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کو جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خود اپنے حق میں اس کا اس بات کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ تشبیہ لازم آتی ہے اور اس میں نقص ہے اور اس میں فلاں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم زیادہ جانتے ہیں اس کی ذات کو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہے قرآن میں کہ میں آؤں گا قیامت کو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اور میں نزول فرماتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ممکن نہیں؟ خود اللہ تعالیٰ اعلم بنفسہ و بغیرہ، اپنی ذات کو اور اپنے غیر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ نے اپنے حق میں اس کا اس بات کیا ہے۔ قرآن قرآن کریم کی متعدد آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیا نمبر 210، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، اسی طرح کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا، اسی طرح سورہ فرقان کے اندر، یہ پہلی جو ہے سورہ جو ہے فجر ہے، اس کے بعد سورہ فرقان کے اندر ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، سورہ فرقان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ زمر میں یہ جو ہے نا واشرقت الارض بنور ربیہا ووضع الکتاب، اس میں جو ہے وہ واشرقت الارض بنور ربیہا، بنور ربیہا سے مراد یعنی جب رب آئے گا تو اس کے آنے سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی اور اس میں جو ہے وہ نور پیدا ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا نزول فرما کر اور حساب و کتاب کے لیے تو اس دن زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی، واشرقت الارض بنور ربیہا ووضع الکتاب۔ تو یہ کتنی آیات قرآن کریم کے اندر ہیں، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نزول پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ متعدد آیات میں آنا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول فرمانا اور آنا حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور حقیقی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں بیان کی گئی۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ طبرانی وغیرہ میں اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان اور متعدد کتب حدیث میں موجود ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یجمع اللہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت نزل الی اہل القیامہ لیقضی بینہم وکل امت جاثیہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اہل قیامت کی طرف نزول فرمائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور ہر امت اس دن جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی۔ جاثیہ جسا سے ہے جس کا معنی گھٹنوں کے بل۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجمع اللہ الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم قیاما اربعین سنہ شاخصۃ ابصارہم، تو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اولین اور آخرین کو، پہلوں اور بعد والوں کو، لمیقات یوم معلوم، اس مقررہ دن کی جو یعنی اس مقررہ دن کے لیے جس کی جو ہے وہ مقدار معلوم ہے، یا اس وقت میں جس کی جو دن معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ قیامن کھڑا ہونا اس دن 40 سنہ 40 سال، تو یہ اس کے اندر بھی اس بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَنزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرمائے گا بادلوں کے، ظلل کہتے ہیں سائے کو، بادلوں کے سائے میں، یعنی بادلوں میں، من العرش، یعنی وہ ایسے ہوگا جیسے بادلوں کا سایہ ہے، من العرش عرش سے الی الکرسی، کرسی کی طرف۔ اسی طرح جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والاحادیث المتواترۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اتیان الرب یوم القیامت کثیرۃ، اور متواتر درجے کی احادیث جو ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کو اللہ تعالیٰ کے آنے کے بارے میں وہ موجود ہیں، یعنی احادیث جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیامت کو آنے کا ذکر ہے وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، یعنی بکثرت، اور بہت سارے صحابہ کرام سے جو ہیں وہ مروی۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں سوائق مرسلہ میں فرماتے ہیں وقد تواترت به الاحادیث والآثار ودل علیہ القرآن صریحا، اور اس پر تواتر کے ساتھ احادیث اور آثار صحابہ وغیرہ مروی ہیں، اور اسی طرح قرآن نے صریح اور واضح طور پر اس پہ دلالت کی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہے نزول الہی کی اقسام۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کی مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر 3 معروف قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزول کی 3 انواع اور 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن نزول فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، جس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ چند آیات اور احادیث جو ہیں وہ ذکر کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی نصف اللیل کے بعد آدھی رات کے بعد جو اگلا تہائی حصہ آتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نزول فرماتا ہے جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور فَيَقُولُ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے جو ہے وہ بخشش مانگے میں اس کو معاف کروں، وغیرہ وغیرہ، وہ معروف حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے نزول کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا تک یوم عرفہ کو۔ یوم عرفہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ قیامت کے دن نزول ہے، اور ایک جو ہے وہ یومی ہے، اور ایک سنوی ہے۔ یومی کا معنی روزانہ ہر رات کو، اور ایک سنوی ہے یعنی ہر سال، اور یہ یوم عرفہ کے دن۔ یوم عرفہ کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرماتا ہے، یوم عرفہ کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ احادیث میں جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرمائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزول فرمانے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی نہ ہو، یا عرش اس سے خالی ہو جائے، یا فلاں فلاں ہے، یعنی جیسے مخلوقات کے اندر ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک محل خالی ہو جائے اور ایک محل مصروف ہو جائے، ایک محل خالی ہو جائے اور ایک محل مصروف ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تصور یہ جائز نہیں ہے۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزول سے ایک محل خالی ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ مصروف ہو جائے، کیونکہ یہ مثالیں بندوں کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ نے اپنے حق میں سمع اور بصر کا اس بات بھی کیا ہے، لیکن ساتھ اللہ نے اس سے پہلے ہم مثل کی یا مماثلت یا مشابہت کی اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کسی کا قریب آنا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ بلند نہ ہو، وہ بلند نہ ہو۔ مثال کے طور پر چاند ہے، سورج ہے، سورج قیامت کو قریب آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بلندی پر نہیں ہوگا۔ آج بھی سورج اگر معمولی قریب ہوتا ہے تو اس سے حرارت بڑھتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی علو میں رہتا ہے۔ تو مخلوقات کے اندر کئی ایسی مخلوقات ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے قریب ہیں لیکن وہ بلندی پر ہوتی ہیں۔ تو جب مخلوق کے اندر ایسا ممکن ہے تو خالق کے لیے تو بالاولیٰ ممکن ہے، اور پلس اگر مخلوق کے لیے ممکن نہ بھی ہو تو خالق کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، خالق کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اور اس سے پلس تیسری چیز شامل کر لیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اپنی ذات کے لیے استوا بھی ثابت کیا ہے، علو بھی، بلندی بھی، استوا بھی اور نزول بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نزول کا بھی خبر دی ہے اور اپنے مستوی ہونے کی بھی خبر دی ہے اور اپنے بلند ہونے کی خبر بھی دی ہے تمام مخلوقات پر۔ تو جب اللہ کے لیے ممکن ہے تو اللہ نے خبر دی ہے نا، لہذا 3 چیزیں ہو گئیں آپ کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا ہے، کن دونوں کو؟ ایک تو ہے نزول فرمانا، اور دوسرا عرش پر مستوی ہونا، عرش پر مستوی ہونا اور بلند ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے اندر کئی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو باوجود مخلوق ہونے کے وہ آپ سمجھیں کہ اگر نزول بھی کریں تو پھر بھی وہ بلند ہیں۔ اور تو مخلوق کے اندر جب ممکن ہے تو خالق کے لیے بالاولیٰ، اور مخلوق کے لیے جو ناممکن بھی ہو خالق کے لیے وہ ناممکن نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اہل سنہ کے اہل سنہ کا موقف اور اس کے دلائل وغیرہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کا انکار کرتے ہیں وہ متعدد اقسام پر ہیں، ان کی متعدد اقسام ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مطلق انکار کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی تعویل بھی نہیں کرتے، اس کی کوئی توجیہ بھی نہیں کرتے، مطلقاً وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، نزول نامی کوئی شے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے کچھ ایسے ہیں جو اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نزول کو مانتے تو ہیں لیکن اس سے مراد نزول الہی نہیں لیتے بلکہ نزول امر یا نزول ملک لیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نزول ہوگا، اللہ کا حکم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ملک، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مراد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے، ان بے وقوفوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کا کیا معنی کرو گے؟ اس کا معنی کیا کرو گے؟ اور آئے گا تیرے رب کا حکم اور فرشتے صف در صف، وہ فرشتے کس کے ساتھ آئیں گے؟ یعنی وہ فرشتے کس کے ساتھ صف در صف آئیں گے؟ اللہ کے حکم کو لے کر۔ اللہ کا حکم تو پہلے بھی آتا ہے، تمام انبیاء پر اللہ کے احکامات آئے ہیں، قرآن اللہ کا حکم ہے، تو یہ نئی چیز تو نہیں پھر کہ تیرے رب کا حکم آئے گا۔ یعنی اگر مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا حکم آنا ہے تو حکم تو اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعویل کرنا، یہ نزول کو حکم سمجھ لینا، یہ معنی تو بالکل ہی سمجھ نہیں آنے والا، باطل ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کی تعویل کیا کریں گے؟ وجاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آئے گا، یعنی عجیب بات ہے یہ۔ اسی طرح مثلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، فی ظلال من الغمام والملائکہ، اب بادلوں کے سائے میں وہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں انتظار کرتے مگر بادلوں کے سائے میں عذاب کا، بعض یہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر ہیں، کوئی کہتا ہے رحمت کے منتظر یعنی بارش کے۔ کیسی عجیب تعویلیں ہیں یہ، یعنی نصوص کو ان کی حقیقت سے نکالنے والی بات ہے یہ، تو سیدھی سادھی بات ہے یہ۔ لہٰذا یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تعویل کی اور اس کے متبادل معنی کیا کیا؟ متبادل معنی کیا اللہ کا حکم یا اس کا ملک، اللہ کا حکم یا اس کی بادشاہت۔ بعض جو ہیں وہ مفوضہ ہیں۔ مفوضہ سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہاں جی۔ مفوضہ، مفوضہ کون ہے؟ جو تفویض کرتے ہیں۔ ہم صفات کے بعد میں یہ پڑھ آئے ہیں، کیا بات ہے آپ لوگ بھول گئے ہیں؟ ابھی ابھی سے ہی بھول گئے ہیں۔
सर तवील का याद है, तवील जो करते हैं। नहीं, तावील हमने तफवीज पढ़ी थी कि नहीं? तफवीज वाद के साथ, तफवीज। सर थोड़ा सा याद करें फिर याद आ जाएंगे। चलें, अब मैंने बताया था कि कुछ लोग कभी ऐसे आपने। हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की सिफात का माना करते ही नहीं। वो कहते हैं इसका माना अल्लाह जानता है। जी क्या सर। कहते हैं? इसका माना अल्लाह ताला जानता है, हमें नहीं पता। तो क्या ख्याल है, ये इनकार नहीं? यानी बिल्कुल इसका इनकार मतलब है ये जी है, सर। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था कि कुरान करीम का आप समझे कि एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला की सिफात हैं। तो क्या ख्याल है, वो फिर एक तिहाई हिस्सा कुरान का सलफ सालेहीन सिर्फ पढ़ते थे, उसका माना नहीं जानते थे? ये माना हुआ ना फिर। यानी कुरान का एक तिहाई हिस्सा सलफ सालेहीन सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, लेकिन उनको पता नहीं था इसका माना क्या है। और फिर वो कुरान जो है, वो यानी कैसे किताब हकीम और किताब शिफा और किताब हिदायत और किताब कुरान की बलागत फिर क्या है? अगर कुरान का एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसके माने ही मालूम नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब है? फिर अल्लाह ताला जो कहता है, फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है, वो हुस्न कैसे वाजे होगा अगर उनका माना ही नहीं? तो हुस्न तो मानी से वाजे होता है ना, हुस्न तो सिफात से वाजे होता है। तो लिहाजा कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम इसका माना अल्लाह के स्पुर्द करते हैं। इसको कहते हैं तफवीज करना, तफवीज वाद के साथ, तफवीज करना। लिहाजा वो कहते हैं कि इस जो नसूस है ना, वजा रब्बु का वल मलाकु सफ़न सफ़ा, इसी तरह जो है वनुज़िल अल मलाइकतु तंजीला, वनुज़िल अल मलाइकतु तंजीला, इससे पहले वयौम तशक्ककु समाउ बिल गमामी वनुज़िल अल मलाइकतु तंजीला। इसी तरह जो है वो क्या उसको कहते हैं, हल यंजुरुना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह वगैरह वगैरह। वो कहते हैं इन तमाम नसूस का माना अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता। लिहाजा वो तवक्कुफ इख्तियार करते हैं, इसका ना इनकार करते हैं ना इस बात करते हैं, हकीकत में ये भी इनकार ही है। और कुछ ऐसे हैं जो तशबीह देते हैं, कुछ ऐसे हैं, ये चौथा ग्रोह है, जिन्होंने अल्लाह ताला के नुजूल को मखलूक के नुजूल की तरह समझा, जिन्होंने अल्लाह ताला के नुजूल को मखलूक के नुजूल की तरह समझा। जैसा कि हुलूलिया वगैरह है, जैसा कि हुलूलिया वगैरह है, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के अंदर हुलूल करता है, अल्लाह ताला फलां चीज के अंदर हुलूल करता है, हुलूल आम हो या खास हो। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को तशबीह देते हैं मखलूक के साथ, और वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के नुजूल से महल खाली हो जाता है और दूसरा मसरूफ हो जाता है। जैसे मखलूक के नुजूल से एक जगह खाली हो जाती, दूसरी मसरूफ हो जाती है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मानेंगे तो ये साबित होगा, वगरना तो मुमकिन ही नहीं, वगरना तो मुमकिन ही नहीं। लिहाजा उन्होंने नुजूल इलाही को नुजूल मखलूक समझा, मखलूक के नुजूल की तरह, मखलूक के आने की तरह अल्लाह ताला के नुजूल और अल्लाह ताला के आने को समझा। ठीक है। तो बहरहाल हमारा जो मौजू यहाँ चल रहा है वो ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला वो तशरीफ लाएंगे और अल्लाह ताला का नुजूल होगा। और वो अल्लाह क्यों आएंगे क़यामत के दिन? अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए। और वो अपने बंदों का हिसाब लेंगे, उन पर अमाल नामे पेश करेंगे, और उनका जो है वो मुआखजा होगा, जैसे आगे इस पे बात करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वरीदू अला रब्बी का सफ़ा, वरीदू अला रब्बी का सफ़ा, और वो तेरे रब पर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। इसी तरह जो है यौमइदिन तुरदून अला तख्फा मिनकुम खाफिया व बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, ये सारी जो आयात हैं ये इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सब पेश होंगे, अल्लाह ताला आएंगे और वो अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और उनका जो है वो मुहासबा होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला मसला है वो आठवां मसला है हिसाब और मीज़ान। हिसाब और मीज़ान के मसाइल हैं, और इसमें मुताद्दिद मसाइल हैं। सबसे पहले तो हिसाब का मसला है। हिसाब का मसला क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने बंदों को उनके आमाल पर मुत्तले करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने बंदों को आमाल पर मुत्तले करना और उनको उस चीज की याद दहानी करवाना जो भूल चुके हैं, और उसका इस बात करवाना, ये हिसाब है। और यहां से आपको फर्क समझ आ गया होगा मीज़ान और हिसाब में, यहां से आपको मीज़ान और हिसाब में फर्क समझ आ गया होगा कि जो हिसाब है, हिसाब के अंदर क्या है? इत्तला देना, मुत्तले करना, तज़कीर करवाना, याद दहानी करवाना आमाल की, और इस बात करवाना, मनवाना कि ये सब कुछ तुमने किया है।
اور میزان کے اندر اس کا وزن ہے۔ بعض لوگ حساب اور میزان میں فرق نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہیں وہ حساب اور میزان میں فرق نہیں کرتے۔ حساب اور میزان میں فرق ہے۔ حساب میں صرف اور صرف اقرار ہے، تقریر ہے، اس بات ہے، یا اطلاع اور تذکیر ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ میزان کے اندر اس چیز کی جس کی آپ نے، یعنی جس کی آپ نے جس کا آپ نے اقرار کیا، جس کی آپ کو تذکیر کروائی گئی اور آپ نے اس پر اس بات کیا اور آپ نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ سارے میرے ہی اعمال ہیں، اس کا وزن جو ہے یہ میزان میں ہوگا۔ اس کے بعد کیونکہ آپ جس کی صحت کے قائل نہیں، آپ اس کے وزن کے کیسے قائل ہوں گے؟ اس وجہ سے پہلے اس بات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے رجسٹر کھول کے سامنے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو کہے گا یہ سارے اعمال تیرے ہی ہیں، میرے لکھنے والوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ سب کچھ کہے گا اللہ، سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم چھپاؤ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے چھپاؤ، اللہ دونوں کا حساب لے گا تم سے، ٹھیک ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ضرور ان سب سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الینا ایابہم، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ٹھیک ہے۔ اور سنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، تو نبی فرمایا کہ جس کا بھی قیامت کو محاسبہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الیس قد قال اللہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ذالک العرض، یہ عرض ہے، یہ عرض ہے، لیکن جس کا مناقشہ اللہ کرے گا نا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ، اور نہیں کوئی بھی جس کا مناقشہ ہوگا مگر اس کو عذاب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی السلام نے فرمایا من نوقش الحساب فقد ہلک، جس کے حساب کا اللہ نے دقیق باریک حساب لیا نا ایک ایک کر کے، وہ مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا، سمجھ لو اس کی بربادی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حساب ہوگا، اور حساب سے مراد اطلاع اور خبردار کرنا اور مطلع کرنا، اس بات کرنا، اقرار کروانا، منوانا کہ یہ سب تو نے کیا ہے۔ اور پھر حساب کی دو قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سر یہ جو حساب آپ جس کریں یہ کا بھی سب کا حساب ہوگا؟ ہوگا، پلیز سن لیں، جس کا بھی حساب، اصل میں ٹائم کم ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وجہ سے، جس کا بھی حساب ہوگا، آپ کا جواب آ رہا ہے، جس کا بھی حساب ہوگا، جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حساب دو طرح کا ہے، حساب جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے عرض اور ایک ہے مناقشہ۔ ایک ہے عرض، جیسے میں نے لکھا ہوا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں حساب کی اقسام، حساب کی اقسام میں نے سامنے لکھا بریکٹ میں عرض اور مناقشہ۔ تو یہ حساب کی دو قسمیں ہیں۔ عرض کا معنی اعمال کا پیش کر کیا جانا بندے کے سامنے، یہ عرض ہے۔ عرض کا معنی نا پیش کرنا، ہم کہتے ہیں عرض کرو جی، یعنی پیش کرو جو آپ کے دل میں خواہش تمنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کریں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ عرض وہی ہے، ہمارے والی عرض ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشی ہوگی اعمال کی، اعمال پیش کیے جائیں گے، اور پھر بعض کا اللہ تعالیٰ مناقشہ بھی کرے گا، لیکن یہ ہر ایک کا نہیں ہوگا۔ یہ مناقشہ جو ہے یہ کسی کسی کا ہوگا، اور جس کا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باریک جس سے حساب لیا نا ہر چیز کا، اور ضرور ہر ایک سے لیا۔ بعض چیزیں موٹا موٹا حساب ہوگا، بس یہ تم نے اعمال کیے، سب کچھ کیا، چلیں یہ وزن کرو اس کا، لیکن کچھ ہیں جن کا ایک ایک چیز کا، اور اس پر روکا جائے گا اس کو، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں والا جو ہے نا یہ مناقشہ ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ حساب ہے، یہ عرض ہے، یہ عرض ہے، لیکن یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مناقشہ ہے۔ ہاں بعض چیزوں کا ہر ایک سے حساب ہوگا، بعض چیزوں کا ہر ایک سے ہوگا، لیکن سب چیزوں کا ہر ایک سے نہیں ہوگا، یہ فرق سمجھ لیں۔ بعض چیزوں کا ہر ایک سے ہوگا، مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلے خون کا، فلاں کا، فلاں کا۔ بعض چیزوں کا حساب ہوگا، لیکن ہر چیز کا ہر ایک سے حساب نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا جس سے ہوگا نا وہ مارا گیا۔ میں آپ سے کس کی مثال دیتا ہوں، ایک کمپنی کا مالک ہے، ایک کمپنی کا مالک ہے، وہ کمپنی کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے جی میرے متحد جتنے لوگ ہیں نا
تم جو بھی چیزیں لیتے ہو نا، تم ان کا جو ہے نا وہ رسیدیں وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہے بنا کے رکھتے جاؤ. میں آپ سے موٹا موٹا حساب کر لیا کروں گا، کیونکہ اب وہ جو مالک ہے وہ ہر چیز کا باریک حساب تو نہیں کر سکتا نا، اتنا اس کے پاس ٹائم ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے متحد لوگوں پر اعتماد کرتا ہے اور وہ موٹی موٹی رسیدیں دیکھ لیتا ہے ایک دو، اور وہ یعنی اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح ہیں، یہ وہ ہے. میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سب کچھ علم میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سب کچھ علم میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض بندوں کو یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے نظر انداز کرے گا. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ باریک حساب نہیں لے گا، صرف موٹے موٹا حساب لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ باریک حساب لے گا. یہ ہے جس کا حساب باریکی سے ہوا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ جو ہے ہلاک ہو گیا. لہذا عرض کا معنی یہ کہ مومن پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اس میں سے وہ اعمال بھی دیکھ لے گا جس کی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آخرت میں معاف کر دیا. یہ اس وجہ سے اس کو دکھایا جائے گا تاکہ جو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ میں نے گناہ کیے تھے لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیے. ہمیں اپنے ہر گناہ کا علم نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کو اس کا علم ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا قیامت کو کہ یہ میرے بندے تو نے اعمال کیے تھے لیکن میں نے تجھے معاف کر دیے تھے، تیری بیماری کی وجہ سے، تجھے آزما کر، تجھے مصیبت میں ڈال کے، تیری دعاؤں کی وجہ سے، تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. اللہ اپنا احسان ظاہر کرے گا بندے پہ کہ میرے بندے یہ تیرے تیرے سارے یہ گناہ تھے، لیکن یہ میں نے تجھے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی اور آخرت میں بھی میں تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن صرف دکھا رہا ہوں کہ یہ میرے فرشتوں نے سب کوئی لکھا ہوا ہے. یہ اصل میں یہ عرض ہے. لیکن جس بندے کا مناقشہ ہوگا اس بندے کو جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے. تو مناقشے کے اندر جو ہے ہر چھوٹے بڑے عمل کا باریکی سے دقت سے جو ہے وہ محاسبہ ہوگا، مناقشہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کا نہیں ہوگا، یہ چند ایک کا ہوگا، اور جس کا ہوگا وہ بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد مسئلہ ہے کہ کیا کفار کا حساب ہوگا؟ جی کفار کا حساب جو ہے وہ ہوگا، لیکن جب کفار کی نیکیاں ہی نہیں ہے تو ان کا حساب کیوں ہوگا؟ میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ؟ آپ کو کفار کا حساب کیوں ہوگا؟ ہاں جی، جلدی جلدی. آپ لوگ بڑے سست ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے کلاس ختم ہونے والی ہے اور آپ سست ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے یہ. ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ کہاں گئے؟ ہاں توبہ، توبہ کہاں ہے؟ جی سر. کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ ہم، کوئی موسم ایسا آ گیا آج کل، نیند کا، سستی کا، یا کیا مسئلہ ہے؟ احسان الہی جی زہید کا، سر یہ احسان الہی زہید بھی خاموش ہے آج کل. خیر ہے، جو کلاس میں زرتاشا خان اور فلاں خان، یہ سارے خان خون کہاں جی گئے؟ سر. ہم جی نے سر کلاس سر میں. میں نے یہ مسائل جی سر. شروع میں جب ہم نے عقیدے کے مختصر مسائل پڑھے تھے تو میں نے اشارہ کیا تھا ان مسائل کی طرف، آپ اتنی دیر میں ہی بھول گئے ہیں سب. جی جی سر سر کفار کو اس میں سزا مطلب. جی آپ بتائیں. کفار کا حساب ہوگا لیکن ان کی تو نیکیاں ہی نہیں. ہاں جی. سر جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے سر ہوں گے، مطلب جیسے مطلب کچھ جیسے یعنی خدمت وغیرہ لوگوں کی، یا پھر لیکن یعنی ایمان کے بغیر جو کیے ہوں گے تو اس کا مطلب ان کو یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کا شاید اس کا حساب ہوگا، یا میں غلط کہہ رہی چلیے. سر حساب تو ہوگا ان کا بھی، سر اصل لیکن اگر شعور تو انہوں ہے نے نہیں. جیسے انہوں نے جو نیکیاں کی ہوں گی اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کے عذاب میں سے کمی ہو جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگا ان کے شرک کی وجہ سے. چلیں جی، ٹھیک ہے جی، آپ نے احسن. تو اچھا دیکھیے، کفار کا حساب ہوگا یعنی اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کفار کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا حساب ہوگا. جو کہتے ہیں کہ حساب نہیں ہوگا ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سورہ قصص کی آیا نمبر 78 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ جو مجرمین ہیں ان سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت میں ایک موقف نہیں، قیامت میں کئی مقامات ہیں. قیامت میں کئی مقامات ہیں. بعض مقامات پہ کیا کفار سے پوچھا بھی نہیں جائے گا ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور یہ بھی ان کی تحقیر ہے، ان کی تذلیل ہے اور ان کے لیے توبیخ ہے.
اور بعض مقامات پہ ان پہ پوچھا جائے گا، لیکن وہ پوچھنا بھی بطور ڈانٹ اور بطور توبیخ اور ذلت کے ہوگا۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مومن کو اس کے اعمال پر مطلع کیا جائے گا اللہ کی رحمت کو واضح کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل جو مومن پر ہوا دنیا میں، اللہ وہ دکھائے گا کہ یہ تیرے سارے گناہ تھے لیکن میں نے ان کی پردہ پوشی کی دنیا میں، تجھے ذلت سے، معاشرے کی باتوں سے، بدنامی سے میں نے بچایا، حالانکہ تیرے یہ گناہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے اعمال پر مطلع کرے گا، اس سے ڈانٹنے کے لیے، عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے، رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے، ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اللہ کا عدل واضح کرنے کے لیے، کہ اللہ کا عدل واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، نا انصافی تو نہیں ہوئی کسی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا عدل واضح کرنے کے لیے بھی ان کا جو ہے وہ حساب اور ان پر اعمال پیش کرے گا۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات میں، ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، یہ سورہ قصص میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کی اور بھی آیات ہیں جو ہے وہ ان کے سوال کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا قیامت میں کئی موافق مواقف اور مقامات ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آیات ہیں، بعض میں حساب نہیں ہوگا، بعض جگہوں پر ہوگا، اور یہ اس طرح کر کے ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، اور وہ 70,000 جو ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، اور اللہ کی رحمت دیکھیں، نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا کہ 70,000 جو ہیں وہ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہر 70,000 میں سے ہر 70 کے ساتھ جو ہے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، مزید 70,000 ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا انبیاء کا محاسبہ ہوگا؟ ہاں جی، انبیاء کا حساب ہوگا؟ جی سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں۔ جی سر ہوگا، مطلب پر ان کا حساب جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگا نا، مطلب ان سے ان کی جو ذمہ داری تھی، جیسے کہ لوگوں کو پیغام پہنچانا وغیرہ، اس کے متعلق سوال ہوگا نا۔ جیسے وہ قرآن مجید میں آیت ہے نا، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجیں گے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے تو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، احسنتی احسنتی، انبیاء کا حساب ہوگا، لیکن انبیاء کے حساب میں تفصیل ہے۔ اگر تو اس سے مراد ان کے اعمال کا حساب ہے تو یہ نہیں ہوگا، اگر اس سے مراد ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا حساب ہے، مشن کا، تو یہ حساب ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ آراف ہے، آیا نمبر 6 ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سورہ مائدہ آیا نمبر 109۔ اس کے اندر بھی انبیاء سے حساب کا ذکر ہے، لیکن یہ ان کا جو حساب ہے، یہ حساب تبلیغ اور دعوت میں۔ اگر ان کے اعمال کے حساب کی بات کریں تو وہ اس سے ارفع ہے، اس سے بلند ہے، کیونکہ وہ تو 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ، وہ تو ان سے بھی ارفع ہے، وہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ تو جب 70,000 امت کے بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، تو کیا انبیاء ان سے ارفع نہیں، ان سے بلند نہیں؟ تو پھر ان کا حساب کیسے ہوگا؟ کیا پہلی امتوں کا حساب ہوگا جیسے امت محمدیہ کا حساب ہوگا؟ ہاں جی، تو سب کا حساب جی ہوگا، سر جی سر ہوگا، کبھی سب کا ہوگا۔ حساب ہوگا۔ کبھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اور الاخرون ان کی الاولون اور نحن الاخرون ان کی السابقون، ہم آخر میں سر آنے ان والے کی لیکن ہر چیز میں آگے ہیں، یعنی حساب و کتاب میں، سب چیزوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس چیز کا حساب ہوگا وہ خون کا ہے، اگر حقوق العباد کی بات کریں، اور اگر حقوق اللہ کی بات کریں تو نماز کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا، لہذا تعارض نہیں ہے، لہذا اس میں تعارض نہیں ہے۔ آخری بات کہ وزن کس چیز کا ہوگا، کیا جو ہے وہ میزان میں جو وزن ہے یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اعمال کا ہوگا، صحائف کا ہوگا، یا بندے کا ہوگا؟ تینوں طرح کی روایات موجود ہیں، تینوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور یہ میزان جو ہے حقیقی ہے، میزان حقیقی ہے، اور اس کی زبان ہوگی اور اس کے دو پلڑے ہوں گے جیسا کہ حدیث میں موجود ہیں۔ کیا میزان ایک سے زیادہ ہیں؟ اس میں متعدد اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ میزان ایک ہے، بعض کہتے ہیں کہ میزان ایک سے زیادہ ہیں، اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، کیونکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں موازین ہے، میزان کی جمع ہے، موازین میزان کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ جمع آیا ہے، تو بعض اس کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس وجہ سے آپ توجہ ساری ادھر ہے،
تو انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر کے آغاز میں ہم کچھ 2-3 منٹ اس پہ بات کریں گے، مزید جو 2-3 مسئلے رہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو ختم کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال وغیرہ ہوا تو انشاءاللہ بعد میں آپ کریں گے، نماز اصل میں کھڑی ہوگی، نماز کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔